हेडिंग चन्नबसव पुराण में जाति सूतक जनन सूतकंगड़ु महा प्रेत सूतक नित्य सूतक मधुच्चिष्ट सूतक मिदे पंच सूतकम ಸ್ಥಾವರಾಧನ್ಯ ಲಿಂಗದ ಭಜನೆಯ ಓ ತನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಮನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗ ತುರದೆ ಪೋಪು ದೀಗನ್ಯ ದೇವಾರ್ಚನೆವಿ ನೀತ ಭವಿಯಾದವರನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಲು ಭವಿ ಸಂಗವು हवाला चन्नबसव पुराण अध्याय 5 वचन 6। मानी श्री चन्नबसवेश्वर ने सिद्धरामेश्वर को यूं इरशाद फरमाया, अगर तू लिंगायत है यानी फितरी मजहब रखने वाला है तो जात पात का भेदभाव न कर, विलादत मौत की छूत न कर, हरगिज गैरुल्लाह की पूजा न कर, खुर्दोनोश में इम्तियाज न कर, पत्थर की लिंग पूजा छोड़ दे। इस तरीके पर जो नहीं चलेगा वो अगर माँ बाप भी हों तो इनको मुर्तिद व जिंदीक समझ। लिंगायतों के मजहब को जिंदा करने वाले हादी श्री चन्नबसवेश्वर ने कितने वाज़े तौर पर बुत परस्ती की तरदीद की है। इसके बावजूद इनके पैरों पत्थर का लिंग गले में लटका कर रोजाना पूजा करके जुर्म व गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। हेडिंग सर्वज्ञ के अक़वाल में आगिल्ला होगिल्ला मेगिल्ला कड़गिल्ला तागिल्ला तप्प तड़इल्ला लिंगಕ್ಕೆ ದೇಗುಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವತನ್ನಲ್ಲಿರಲು ಮನ್ನಿಸಾಲಯದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿವ कुन्नी नोड़ेंदा सर्वज्ञ यानी हवाला सर्वज्ञ मूर्ति यानी लिंग की इब्तिदा और इंतहा इंसान की अकल से परे है। इसकी वसअत ऐसी है कि कोई मंदिर इसको समो नहीं सकता। खुदा खुद में मौजूद है, इसको ना समझकर गले में लटकाए हुए पत्थर को हाथ जोड़ने वाला कुत्ते से बदतर है। इस तरह हिंदुस्तान के तमाम बुजुर्गों ने बुत परस्ती को रोकने की कोशिश की है, मगर इनके पैरवों ने इसको कामयाब नहीं होने दिया। लिहाजा ये काम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु ही का हो सकता है। हेडिंग किस्से हजरत नूह अलैहिस्सलाम में खाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन अनिबुदुल्लाह वत्तखुहु वातिऊन और फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अनहारा। मानी ऐ मेरी कौम, मैं तुमको खुला डराने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उसका तक़वा करो और मेरी इताअत करो। मैंने कहा अपने रब से बख्शिश मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर जोर का मीना बरसाता हुआ बादल भेजेगा और तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा और तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। किस्से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नसीहतों से भी बुत परस्ती की तरदीद की है, मगर उनकी उम्मत उनके इरशादात के खिलाफ बुत परस्ती करती चली आ रही है, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम सरवर आलम यानी जगत गुरु नहीं थे। हेडिंग किस्सा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मानी ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तुम न मरना मगर इस हालत में कि तुम फर्माबरदार हो। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। मानी मैंने एकसू होकर अपना मुंह उस तरफ किया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इन बयानात के बावजूद इनकी उम्मत इनके बाद बुत परस्त बन गई। ये इसलिए हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जगत गुरु यानी सरवर आलम नहीं थे। हेडिंग किस्सा हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम में इस खाला ली बनीही मा ताबुदूना मिन बादी खालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका इलाहम वाहिदम व नहनु लहू मुस्लिमून। तर्जुमा, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, उन्होंने कहा हम तेरे खुदा की इबादत करेंगे और तेरे बड़ों इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा की, जो एक ही खुदा है, हम उसी के फरमाबरदार हैं। माजी में इनकी उम्मत ने इकरार बाला के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बुत परस्ती शुरू कर दी। ये इस वजह से हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल अलैहिस्सलाम सरवर आलम यानी जगत गुरु नहीं थे। हेडिंग बाइबल यानी पुराना अहदनामा में जानी और मुशरिक दोनों को कत्ल कर दें। हवाला किताब मूसा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بت پرستی کی ممانعت کی ہے، اس کے باوجود ان کے امتیوں نے ان کی موجودگی ہی میں بت پرستی شروع کر دی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ سرور عالم یعنی جگت گرو نہیں تھے۔ ہیڈنگ: انجیل یعنی نیا عہد نامہ میں، تجھے اگر عبادت کرنی ہے تو تنہا کوٹری میں چلا جا اور دروازہ بند کر لے، تیرے باپ کو خلوت میں سجدہ کر، وہ تجھے اجر دے گا۔ حوالہ متی باب 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کو توحید کا درس دیا، مگر ان کی امت پرانی روش نہ چھوڑتے ہوئے دوبارہ بت پرستی کی گند میں مبتلا ہو گئی۔ ان کے تمام اقوال مورتی پوجا یعنی بت پرستی سے روکنے کے باوجود نتیجہ خیز نہ رہ سکے، اس لیے کہ وہ بھی سرور عالم یعنی جگت گرو نہ تھے۔ اسی طرح 1,24,000 نبی دنیا میں مبعوث ہو کر پتھر وغیرہ کی پرستش روک کر اللہ کی عبادت پر مصر رہے، مگر ان کی تعلیمات کے خلاف انہی کے امتیوں کے عبادت قدوں میں مختلف بت براجمان ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مسجد نبی میں کسی ایک بت کو بھی جگہ نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر اب تک 1340 سال ہونے کے بعد بھی ایک دیہاتی مسجد میں کسی بت کا سایہ تک نظر نہیں آتا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے خود بت پرستی سے مبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس بلا سے نجات دلا دی، اور ناجائز طور پر عبادت گاہوں میں معبودان باطل بن کر بیٹھے ہوئے تمام بتوں کو انبیاء کی قدسی طاقتوں نے مثیل انبیاء بن کر ڈھا دیا اور دین کو زندہ کیا۔ محمود غزنوی نے مالکی طاقت کا مظاہرہ کر کے سومنات کے بتوں کو تہس نہس کر دیا، اور چنبسویشور کالگنان کے مطابق عالمگیر نے بھگیرت اوتار کا روپ دھار کر بت پرستی ختم کی اور دین کو قائم کیا۔ سری چنبسویشور نے 800 سال پیشتر یوں فرمایا ہے: جب ہندو مسلم ایک ہو کر چلتے رہیں گے، ہم مبعوث ہو کر بتوں کا خلاقمہ کریں گے، اور اشٹ لنگ یعنی روح مرضیہ ختم ہو کر مشرت لنگ قائم ہوگا۔ بقول کالگنان بت پرستی مٹ جائے گی، نصب شدہ بت لنگ وغیرہ فنا ہو جائیں گے، اور نقطے ہی کی عبادت یعنی نماز قائم ہو جائے گی۔ ساری دنیا جہالت میں غرق، تعصبات میں الجھی ہوئی، حقیقت روح کو فراموش کر کے پرستار بتاں بن کر ذات پات کی طرفداری میں برباد ہو رہی ہے۔ اگر وہ اطمینان قلب چاہتی ہے تو مناسب وقت پر صدیق کی شکل میں ظاہر ہونے والے سری چنبسویشور کو عرفان کی نگاہ سے دیکھے۔ آئندہ توحید کی علمبردار نماز قائم ہو جائے گی۔ اس طرح سری بھگیرت اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے، سری کیشو اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے، شری چنبسویشور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے، ویر وسنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے۔ آئندہ بھی پیغمبران ماسبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کے بحر توحید میں کود کر مثیل انبیاء کی صورت میں ابھریں گے، کیونکہ عالم انسانیت کو بت پرستی سے بڑے دکھ پہنچے ہیں۔ اس بت پرستی کے مرض کو دور کرنے کے لیے ماسبق انبیاء اکرام اپنی ہی اقوام کی طرف بت شکن یعنی کلکی اوتار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے بت پرستی کا خلاقمہ کرتے رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ہی حق ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ ترجمہ: اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے انہیں خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے لیے ان کے خوف کو بدل کر امن قائم کر دے گا۔ اسی سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من نبی الا لہ نذیر من امتی۔ حوالہ کنز الاموال، یعنی آئندہ میری امت میں ہر نبی کا نذیر و مثیل پیدا ہوگا۔ اس حدیث کے ثبوت میں اللہ پاک تمام پیغمبران ماسبق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر مثیل انبیاء کی صورت میں بھیج رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
میں مسیح ہوں۔ حضرت فخرالدین رازی نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اور حضرت مرزا غلام احمد نے کہا کہ میں وشنو کا 11واں اوتار ہوں۔ اسی لیے سری چند بسویشور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے ثبوت میں ردرمنی نے اپنے کالگنان میں کہا ہے کہ ان تمام کی بنیاد مظہر رب العالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس کے لیے ماسبق انبیاء ان کی امت میں امام بن کر پیدا ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیغمبروں کی صورت میں صفاتی حیثیت سے دنیا کے دکھ دور کر کے حفاظت فرمائی ہے۔ اسی لیے ان کو برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کا مصداق قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سرور عالم یعنی جگت گرو ہیں۔ ہیڈنگ چوتھا معیار، برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو۔ جگت گرو یعنی سرور عالم وہی ہے جو تمام بر اعظموں کی طرف مبعوث شدہ پیغمبروں کی ہدایات و قوانین کا مصدق ہے۔ اس معیار پر کسی شخص کا پورا اترنا بڑا ہی کٹھن ہے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماباقی پیغمبر کبھی بھی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تمام دنیا کے لیے مبعوث نہ تھا، مگر یہ اعلیٰ و عرفہ مقام حضرت ہزار عالم میں صرف ایک ہی بزرگ و برتر ہستی کے لیے مخصوص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخصیت اس مقام پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ اس طرح کہ اگر چاند بالمقابل سورج کے آ جائے تو سورج گرہن واقع ہو جاتا ہے، زمین چاند کے بالمقابل آ جائے تو چاند گرہن لگ جاتا ہے، بکری شیر سے بھاگ جاتی ہے، حشرات الارض چڑیا سے فرار اختیار کرتے ہیں، چڑیا بلی سے ڈر کر اڑ جاتی ہے، بلی کتے سے گھبراتی ہے، کتا تڑس کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، مٹی کی مورتیاں پتھر سے ٹوٹ جاتی ہے، پتھر لوہے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لوہے پر فولاد قیامت ڈھاتا ہے، اور فولاد آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے، آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اور پانی ہوا سے ہوا ہو جاتا ہے، ہوا خلا سے تحلیل ہو جاتی ہے، خلا سب پر محیط ہے۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کی حالت ہے۔ 5000 سال پہلے شری کرشن جی وشنو یعنی رحیمی صفت لے کر ظاہر ہوئے، اور صفت رحیم روح کل کا ایک جز ہے، اس لیے یہ مختص بالوقت اور مختص بالقوم تھے۔ لہذا انہوں نے کہا श्रियान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हवाला भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। यानी बगैर खूबियों वाला खुद का मजहब खूबियों वाले दूसरों के मजाहिब से बेहतर है, इसलिए अपने धर्म में रहकर मरना अच्छा है। दूसरा धर्म खौफ ही खौफ है। कायनात आलम में जिस तरह जानवर और दूसरी अशिया एक दूसरे से खौफ खाती है, इसी तरह कृतायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के पहले हिस्से में एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों से खौफ खाते थे। दुनिया की 5 अनासिर से मुरक्कब तमाम अशिया और तमाम जानदार अपने अपने तरफदार और गैरतमंद होने की वजह से आपस में एक दूसरे से दुश्मनी और खौफ रखते हैं। अगर ऐसा न होता तो कायनात के निज़ाम व तरतीब बिगड़ जाते। इसी तरह माजी के मज़ाहिब गुड़मुड़ होकर अपना तारुफ खो देते। बीज के इजहार के लिए जड़, तना, शाख, पत्ते, फूल और फल बेतरतीब नशोनुमा पाते हुए आगे बढ़ते हैं। बिलाखिर वो बीज फल की सूरत में जाहिर होता है।
پھل نمودار ہونے سے پہلے درخت کی کسی شے کو برباد کرنے کی کوئی کوشش بیج کی اس ارتقائی منزل کو ختم کر دیتی ہے۔ روح کی بھی یہی کیفیت ہے۔ روح کہلانے والا بیج ازل سے مخفی رہ کر مختلف زمانوں میں رفتہ رفتہ ارتقا کرتا ہوا، دین کے ہر جز کی حفاظت کرتا ہوا، بالآخر پھل کی طرح روح کل کی صورت میں کلیگ کے پہلے حصے میں ناف زمین پر تابناک انداز میں نمودار ہوا۔ انسان کے جسم کثیف کی تخلیق کے بعد منتشر حیوانات اس کی غلامی میں امن سے ہمکنار ہوئے۔ اسی طرح روحانیت کے حامل انبیاء اولیاء کی بنیاد روح کل کا پیکر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو غیب سے شہادت میں آئے اور تمام ادیان عالم کے بالترتیب مربی و مقتدر بن کر امن قائم کرنے والے بنے ہیں۔ یہ عظیم الشان فریضہ من جانب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سپرد تھا۔ پانچوں عناصر سے مرکب تمام ثوابت و سیارے اپنے صفاتی و طبعی تقاضے پر انسان کی تخلیق کے منتظر تھے۔ ان کے شدید انتظار پر اللہ نے انسان کو بر وقت بھیجا۔ اسی طرح دینی تقاضے کے تحت انبیاء ماسبق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے شدید منتظر تھے۔ اسی چیز کا ساموید، انجیل وغیرہ تمام الہامی کتابیں اعلان کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا شریعت کا حامل آئے گا، اور داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جہاد کے ذریعے سے نفاذ دین کرنے والے بزرگ آ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ باغ کا مالک خود آ رہا ہے۔ یہی بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب و حکمت سے دیا ہے، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم کو ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ جس طرح انسان تمام جانداروں میں ہاتھ پاؤں وغیرہ میں مشترک بھی ہے، مگر تمام کائنات میں سمایا ہوا بھی ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام میں کئی باتوں میں مشترک ہیں، مگر تمام نبیوں کے قلوب میں سمائے ہوئے بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی کتاب قرآن کریم تمام کتابوں کے مغز کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ ان حقائق کو اگلے معیارات میں بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اس کتاب کی معجز نما تجلیات کو دیکھ کر بے حساب لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کی اشاعت میں تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان پھیل جائیں گے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یعنی جو کوئی اس کو نہیں مانے گا وہ جاہل ہے۔ اور پھر یوں فرمایا، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، یعنی اس عالمگیر دین کو چھوڑ کر تو بھاگ رہا ہے۔ اس دین کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کل کائنات پر محیط ہے، اسی طرح دین اسلام بھی عالمگیر ہے۔ الغرض تمام ادیان عالم اس دین اسلام میں نظر آتے ہیں۔ یہ مضمون بھی اگلے معیارات میں آ رہا ہے۔ جس طرح انسان بتدریج کائنات عالم پر ایک کے بعد دیگرے قبضہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح دین سے بھاگنے والے افراد کو رفتہ رفتہ دین اسلام میں داخل کر لیا جائے گا۔ جس طرح اللہ رب العالمین میں ساری دنیا کو فنا ہوئے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اسی طرح دین اسلام میں تمام ذاتوں کو داخل ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی ایک طریقے سے امن عالم قائم ہوگا۔
اللہ نے فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہوں اور اس جامع کتاب پر جو مجھ پر اتاری گئی ہے اسی کے حصص ماضی کے تمام پیغمبروں پر چیدہ نازل ہوئے تھے، وہ سب اسی میں جمع ہیں، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر نازل کیا گیا ہے ان سب پر میرا ایمان ہے، میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ کس قدر غیر جانبدار دلیل ہے، عارف لوگ اسے خوب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، یہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے، یہی ادیان عالم کے صحیح معنوں میں مربی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی کلیگ کے پہلے حصے میں اور کرتا تریتا دوآپار یگ میں آئے ہوئے تمام مذاہب اسی مذہب اسلام میں جمع ہیں، بئی وجہ اب کسی اور دین کو اختیار کرنے والا خسارے ہی خسارے میں پڑا رہے گا۔ درخت سے پھل حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیاد بیج کو چھوڑ کر مختلف ڈالیوں، پتوں، پھولوں کو لے لیں تو فعل عبث ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں بیج ہوگا وہی پھل کا حقدار ہے۔ اسی طرح بیج کی حیثیت والے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ازلی ابدی دین اسلام کو چھوڑنے والے فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمام پیغمبروں کے راستے کے مطابق ٹھیک چلو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده۔ ترجمہ، ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ان کو ہم نے ہدایت دی۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے پہلے سے ہدایت دی اور اس کی نسل سے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط ان سب کو ہم نے قوموں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی نسل سے اور ان کے بھائیوں سے ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، اور ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے وہ عمل ان کے کام نہ آتے جو وہ کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت دی، اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم نے ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے تمام مذاہب کی مناسب ایمانیات کو اختیار نہیں کیا۔ اس بات کا ثبوت ان کی کتب میں ملتا ہے۔ یہ عظیم الشان ذمہ داری برہما کرتا شیو سہسر نام و سمرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے مزداق جگت گرو یعنی سرور عالم
ही के सुपुर्द थी। हेडिंग 5वां म्यार, ब्रह्मकृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु। मजहर रब्बुल आलमीन जगत गुरु यानी सरवर आलम वही है जो तमाम किताबों की तस्दीक करे और इनमें कोई फ़र्क न करे और इन सब के मुताबिक चलकर दुनिया के दुखों को दूर कर दे। इस मियार पर पूरा उतरना मजहर ज़ात रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हक़ है। लिहाजा कुदरत ने तमाम कुतुब मज़ाहिब की मजमूई रूह यानी कुरान करीम बीज की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा है। बीज की हैसियत रखने वाली ये किताब यानी कुरान करीम कलयुग के पहले हिस्से में ज़ाहिर होकर 101 ज़ात के तासुब को निकाल कर एक खुदाई मजहब की तालीमात को पेश करती है। इसीलिए अल्लाह ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु से ये फरमाया है, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जआका मिनल हक़ लिकुल्लि जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलो शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा। यानी हमने तुम्हारे लिए एक कायम किताब भेजी है, ये माबाक़ी कुतुब की सच्चाई की तस्दीक करती है और इनकी तालीमात की मुहाफिज है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इसी किताबुल्लाह के मुताबिक हुक्म देते रहो। हक आ चुका है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक न चलो। हमने दुनिया में हर वक्त हर मुकाम पर शरई अहकाम नाजिल फरमाए हैं। अगर अल्लाह चाहता तो तमाम कौमों को एक ही उम्मत बना देता। मुंदरजे बाला कलमात से पता चलता है कि अल्लाह पाक ने हर मुकाम पर हर कौम में वक्तन फ़वक्तन किताबें नाजिल फरमाई है। इसकी दलील में अल्लाह ने यूँ फरमाया है, तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम। यानी मेरी ज़ात की कसम ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले आने वाले पैगंबरों पर पाक किताबों को ज़ाहिर किया है, मगर शैतान ने इनके उम्मतियों के बुरे आमाल को जीनत दे दी और इनको नेक रास्ते से भटका दिया। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में समाये हुए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब कुरान करीम तमाम कुतुब हाय समाविया में समाई हुई है। ये बात अल्लाह ने यूँ फरमाई है, वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। यानी अल्लाह पाक आसमान से पानी बरसा कर ज़मीन को जिंदा करता है। पहले वो पानी बुखारात की शक्ल में समंदर से उठकर बादल बन जाता है, फिर दोबारा बारिश की सूरत में बरसता है, बाद अज़ा नदी नालों की सूरत में समंदर में जा मिलता है। इसी तरह जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब गुज़िश्ता की तमाम मजहबी कुतुब की मंबा बनकर आखिर में तमाम कुतुब को अपने अंदर लेकर कुरान करीम की सूरत में ज़ाहिर हुई है। इसके लिए एक और दलील भी है, व इन्ना लकुम फिल अनआमी लइब्रा नुस्खीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। यानी जानदारों में भी एक इबरत है। मुख्तलिफ हैवानात नबातात को अपनी ग़िज़ा बनाकर दूध देते हैं। इन सब का दूध सफ़ेद ही होता है, मगर इनके ख़वास अलग अलग हैं। मगर इंसान का दूध सफ़ेद होने के साथ साथ इसमें तमाम हैवानात के दूध की तमाम खासियतें जमा हैं। इसी तरह जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब कुरान करीम तमाम किताबों में बज़ाहिर एक किताब नज़र आते हुए तमाम किताबों की तालीमात को अपने अंदर रखे हुए हैं। इंसान कोई नई मखलूक नहीं बल्कि मजमुए मखलूक़ात आलम है। इसी तरह कुरान करीम तमाम कुतुब समाविया के लिए एक बीज की मानिंद है। इस जहां में तख्लीक के बाद कायनात आलम का जामे इंसान जिस तरह तख्लीक पाया,
اسی طرح تمام مذہبی کتب کے نازل ہونے کے بعد بیچ کی صورت والا قرآن آخر میں نازل ہوا ہے۔ اس پر زور دیتے ہوئے آگے اللہ پاک یوں فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یعنی اے نبی، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اور کہا کہ تو بڑے بڑے غاروں میں بلند مقامات پر اپنا گھر بنا اور تمام پھولوں کے رس کو اس میں جمع کر، اور اس کے لیے تو اپنے رب کو یاد کر، اس سے بہت ہی میٹھا شہد دستیاب ہوتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طریقے سے اس الہامی کتاب قرآن کریم میں اللہ پاک نے گزشتہ کی تمام الہامی کتب کو جمع کر دیا ہے۔ ان کلمات کا یہی ماخذ و منبع ہے، اس لیے اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی، یعنی اے انسان کامل، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کریم تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا ہے۔ یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ تمام سابقہ نازل شدہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح انسان اپنے سے پہلے تخلیق پانے والے تمام جانداروں کو اپنے اندر لے کر ظاہر ہوا، اسی طرح قرآن کریم بھی پہلے کی تمام کتابوں کو اپنے اندر لے کر ظاہر ہوا۔ اس سلسلے میں آگے ایک دلیل اور بھی ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کتابوں کی مجموعی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دیکھ کر لوگ متعجب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ابھی تک ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، چنانچہ انسان کی تخلیق کے فوراً بعد تمام جاندار بھی تعجب میں پڑ گئے تھے۔ اسی طریقے سے عرفان سے عاری لوگ جامع جمیل کتب قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے مزید یوں فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ تمام قدیم کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ انسان مختلف زمانوں میں بتدریج عرفان میں ترقی کرتا ہوا آیا ہے، بے نہیں اس کتاب کے رموز بھی عہد حاضر کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت کھلتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا ایک معجزہ ہے۔ تمام جانداروں کی خصوصی صفات انسان میں نظر آتی ہے، اسی طریقے سے زمانہ ماضی کی کتب کی خصوصی تعلیمات قرآن کریم اپنے اندر مکمل رکھتا ہے۔ مثلا انجیل کی ایک خاص تعلیم ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ایک گال پر چپت مار دے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، مگر شری کرشن جی کی کتاب بھگوت گیتا میں یوں کہا گیا کہ تو مارا جائے تو داخل جنت ہوگا اور فتح حاصل کرے تو سلطنت کے مزے لوٹے گا، اس وجہ سے مضبوط دل کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حوالہ بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 37۔ مندرجہ بالا دونوں تعلیمات باہم ضدین ہیں، مگر قرآن کریم ان دونوں کے بین نہایت مناسب تعلیم دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی کہو اے مومنو، ہم اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور
اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور اس پر جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر جو نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اس دلیل سے مسلمان تمام مذاہب پر عمل پیرا اور ان کے پیغمبروں کے ماننے والے نظر آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ ان کی کتاب یعنی قرآن کریم مندرجہ بالا تمام انبیاء کی کتب کی تعلیمات کا درس دیتی ہے۔ اسی تعلیم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائی۔ اسی طریقے سے مذہبی اختلافات اور بیجا طرفداریوں کو ختم کر کے نیک تعلیمات دنیا کے سامنے رکھ کر لوگوں کی رنجشوں کو دور کر دیا، اور ان میں امن قائم کرنے کی وجہ سے یہی برتر ہستی برہما کرتا شیو سہسر نام سومرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے خطاب کی سزاوار ہے۔ اس مضمون کو نہ سمجھنے والے بعض مسلمان مذہبی علم سے نابلد ہو کر تضحیق کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔